बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब ने जब हलफ उठाया तो उसके बाद उनकी टीम ने, माशी टीम भी उनके हमरा थी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना यह था कि गुज़िश्ता हुकूमत हमारे रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा कर गई है, बहुत बड़ा बजट का खसारा छोड़ कर गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को जिस तरीके से होल्ड रखा गया, उससे कौमी खजाने को बहुत नुकसान पहुंचा है। सूरत-ए-हाल है क्या, मालूम करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इशफाक यूसुफ तोला साहब, उन्हीं से शुरू करते हैं। तोला साहब, ये बताएं, एक चीज़ तो होती है, जिस तरह सब कह रहे हैं हुकूमत के लोग, पहले जरताज गुल साहिबा कहा करती थी कि इमरान खान की शख्सियत की बरकत की वजह से बारिशें ज़्यादा हुई इस मुल्क में। इस हुकूमत के वज़रा ने भी, मुतवक्का वज़रा ने भी आते ही ये कहना शुरू किया है कि चूँकि एक मुल्क के ऊपर से एक बला टली है बकौल उनके, लिहाजा जो है वो डॉलर का रेट भी इस्तेहकाम में आया है, नीचे की तरफ आया है, और जो है वो स्टॉक मार्केट के ऊपर भी एकदम सहारा मिला है। ये सारी बातें जज्बाती तौर पे तो अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकी तौर पे डॉलर रेट किस तरीके से काबू में आया है, स्टॉक मार्केट कैसे एकदम उठना शुरू हो गई है, आखिर मुहर्रिकात क्या थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फवाद, अगर आपको पता हो और आपके तमाम प्रोग्राम्स के या जितने भी मेरी मीडिया के आर्काइव्स आप निकालेंगे या जितने भी मेरे आर्टिकल्स पढ़ेंगे आप, एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि सियासी इस्तेहकाम मुआशी इस्तेहकाम की ज़मानत है। लेकिन अभी आया तो नहीं है तोला साहब सियासी। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप ये देखिए 152 रुपए पे डॉलर था आपका, ये जून या पिछले मई जून की बात है, और बड़ी मुश्किलों से 168 से हम 152 पे लेके आए थे। और फिर एक नई हवा चली कि जी रीर और नीर और IMF और ये सारी चली। देखिए, आपकी मईशत एक डिफरेंट एंगल की मईशत है, आपकी मईशत की सोच एक डिफरेंट सोच है। आपकी मईशत ज़्यादातर कैश मईशत है, ठीक है। और कैश मईशत जहाँ भी होती है वहाँ उसके अपने रम्ज होते हैं। उन रम्ज को जब हम देखते हैं तो वो कुछ और बताते हैं जो हम कुछ और करने जाते हैं। अब ये हालत है कि 152 से ये सफ़र जब चला 175 90 तक चला गया था जी आखिर में। इंटर बैंक में 188 रुपये 17 पैसे आखिरी आया था लास्ट थर्सडे को। देखिए, इशू ये था कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, और लोगों को ये था कि जी जो हालात हो रहे हैं, और कुछ रीजन के भी हालात ऐसे थे श्रीलंका के जो देखे लोगों ने, और लोगों ने कंपैरिजन भी शुरू कर दिया था कि जी कि ऐसा ना हो कि ये वक्त हम पे भी आ पड़े। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जब लगा लोगों को कि ये कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है, ऊंट एक तरफ करवट ले सकता है। अगर आप देखें मार्च 8 से, जब से आपकी ये तहरीक अदम एतमाद आई है, जब से लेके इवन आज तक भी स्टेबिलिटी आप देखें, मेरा ख्याल है इतनी नहीं है, मगर एक कॉन्फिडेंस है लोगों का कि यार ये स्टेबिलिटी एक हद तक, ऊंट एक करवट कम अज कम फिल वक्त बैठ चुका है, और यही इस बात की गमाजी कर रहा है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर में आया। ये कोई माशी कोई आशारिये ठीक नहीं हो गए, और मैं आपको आपको ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी गारंटीज योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अच्छा तोला साहब, क्या नुकसान क्या हुआ? हमारे 1-1.5 महीने हमने देखा कि ये रस्साकशी चलती रही। अच्छा, जिन लोगों ने ये सब कुछ किया उनको बार बार, मैं भी ट्रांसमिशन में मौजूद था, आप भी जहाँ पर भी आपने भी ट्वीट किए, मैंने देखा कि मुख्तलिफ चीज़ें थी, जहाँ पर भी आपको मौका लगा सब एक ही बात कर रहे थे कि इसको इतना लंबा ना खींचें, अपने सियासी मफादात की खातिर मुल्क को नुकसान ना पहुँचाएं। और मुल्क को नुकसान सबसे बड़ा ये है कि मईशत जो है वो तबाह हो जाती है इस गैर यकीनी सूरत हाल में। अगर कुछ मोटी मोटी चीज़ें आप बयान कर सकें तो क्या नुकसान हुआ हमें सारे जो अरसा था उसमें? देखिए, सबसे पहले जैसे आपने देखा होगा कि बिजनेस कॉन्फिडेंस बहुत गिरा। आपने देखा होगा कि IMF ने प्रोग्राम स्टॉप किया। सबसे बड़ी बात इनका स्टॉप करना, स्टॉप अब क्या शुरू हो जाएगा, इतना कोई मसला नहीं है। वो भी यही वेट कर रहे थे कि कहीं एक ऊंट एक करवट बदल जाए। दूसरा, आपने सबसे बड़ा जो नुकसान किया है वो 2.5% जो आपने पॉलिसी रेट इंक्रीज किया, वो मेरा ख्याल है अनअनाउंस था, और लग रहा था मेरा ख्याल है थोड़ा हुज्जत में किया गया है। क्या इंतकामी तौर पे करवाया गया है? स्टेट बैंक तो कहता है कि जी हमारी मर्जी है, हम अपनी, वो उन्होंने स्टेट बैंक ने खुद से किया है। मगर वही मैं चीज़ कहता था, उस बात की हमने डिस्कशन पहले भी की हुई थी और काफ़ी तज्जिया हमने भी की कि इतनी ऑटोनॉमी अगर आप स्टेट बैंक को दे देंगे हमारी मईशत को देखते हुए। हाँ, अगर ये वेस्टर्न कल्चर में होती, अमेरिका में होती, बहुत कोई स्टेबल इकोनॉमी होती, स्टेबल इकोनॉमी के अलावा इकोनॉमी के डायनामिक्स, हाँ
اگر یہ ہوتے جو ہمارے ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے اتنے پاور دینے کی ضرورت ہے. اب وہ جو ہے نا وہ کوا چلا ہنس کی چال والی بات ہو گئی ہے. اب آپ دیکھیں اس کو ہم کس طریقے سے بیلنس. اٹانومی ہونی چاہیے, خود مختاری ایک اچھا عمل ہے, مگر اس حد تک ہونی چاہیے جس حد تک آپ کی معیشت کی کمزوریاں چھپ سکیں. بالکل ٹھیک ہے. جتنی ایکسپوز ہیں آپ کی اس کو آپ کیسے سنبھالیں گے. بہت آپ نے خوبصورت بات کی ہے کہ اتنے آپ ایکسپوز ہوں, آپ کی معیشت کے اندر ہو کچھ نہ, آپ شو بڑا کرتے ہو کہ طاقت بڑی ہے. آپ مجھے صرف ایک بات بتا دیں, یہ الیکٹیبلز جو ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ایک لابی ہوتی ہے, ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جی ہم نے ٹیکس نہیں دینا, ہم نے معیشت کو ڈاکومنٹیشن کی طرف نہیں لے کے آنا. آپ کچھ نہیں کر سکتے. میں گورنمنٹس کو دیکھتا ہوں, جب کاف لیگ کی ہوتی تھی ایک زمانے میں تو بھی وہی تھا نہ, کوئی آپ کی کیش اکانومی پہ سارے معاملات چل رہے تھے. شٹر پاور کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے, ایگریکلچر ٹیکس کے اوپر آپ نے کوئی. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ اگر چلیں ان کو یہ فیصلہ ابھی تو ہو کیا نہیں انہوں نے کہ ہم نے 2.5 مہینے رہنا ہے کہ 1.5 سال رہنا ہے, اگر یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ 1.5 سال رہیں گے تو اصلاحات کی طرف جائیں گے کچھ چیزوں میں؟ دیکھیں اس کے بغیر آپ کا اقتدار ممکن ہی نہیں ہے. نہیں تو 3.5 سال بھی تو اصلاحات کے نام پہ ہی حکومت گزری ہے. نہیں دیکھیں, وہ میں کوئی پولیٹیکل کامنٹ میں نہیں دینا چاہ رہا. صحیح معنوں میں اصلاحات اگر ہم کر لیتے نا تو آج یہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے ہیں. اصلاحات میں کیا ہوتا ہے آپ کا, اصلاحات کبھی تھن میجورٹی کی گورنمنٹ نہیں کر سکتی, 2/3 میجورٹی والوں کو بھی ہم نے دیکھا وہ نہیں کر سکے. تو اس کے لیے آپ کو ایک بڑا آئرن جو ول ہوتی ہے نا جس کو آپ کو دکھانی پڑے گی. نہیں, ان کے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے, پورے بیک گراؤنڈ میں ایک اسحاق ڈار صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور پورا ایک جو ایک کلچر ہے نا مسلم لیگ نون کا, اکانومی چلانے کا ایک اپنا کلچر ہے, اس کلچر کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ 1.5 سال کے لیے حکومت آتی ہے تو کچھ نہ کچھ ایسا ڈیلیور کر پائے گی کہ جو بہتر. اس وقت تو ایگریکلچر از دا بیسٹ کلچر, ان کو آپ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. ٹھیک ہے, جب تک آپ کی معیشت کا 20% حصہ آپ کے اس میں آپ فائنینشیل انکلوژن آپ دیں, آپ ان کو بینکنگ کی فیسلٹیز دیں, فارم ٹو مارکیٹ کی ڈائریکٹ اپروچ لیں, یہ سب چیزیں آپ نہیں کریں گے تو کوئی اصلاحات آپ. اچھا, پچھلی حکومت نے کچھ کیا تھا, وہ کہتے تھے کہ جی بمپر کراپ ہوتی ہے ہمارے پاس. تو نہیں, بمپر کراپ تو یہ سیکلیکل ہوتی ہے, سائیکل ہے, 2 سال خراب رہے گی, 1 سال اچھی ہوگی. آپ دیکھ لیں, کمال نہیں ہے اس میں کوئی. نہیں دیکھیں, کمال ہوگا, پلاننگ کا بھی ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بالکل اس کو. پلاننگ کا کمال تو طلعہ صاحب عجیب و غریب نہیں تھا کہ جب چینی جو ہے وہ ضرورت تھی ملک میں تو آپ نے باہر بھیج دی. اب وہ دیکھیں, وہ کوئی پولیٹیکل ڈیسیژن ہوگا, اور اس میں بھی آپ کو پتہ ہے ویریس ڈیبیٹس چل رہی ہیں, حکومت نے کمیشن بھی بنا ہے, اس میں کچھ لوگ آئیڈینٹیفائی بھی ہوئے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ آگے کیا ہو رہا ہے, بٹ میں یہ سمجھ رہا ہوں صرف جو میری نالج ہے وہ یہی کہتی ہے ابھی اس وقت کہ آپ کے اتنی یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے. اچھا طلعہ صاحب یہ بتائیں, تیل کی قیمتیں ہولڈ کی گئیں, ٹھیک ہے, کیا ایسا بیک میں خیال چل رہا تھا کہ جس کی وجہ سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا اور اعلان کر دیا کہ بجٹ تک؟ میں اس سے زیادہ میں مختلف چینلز پہ کہہ بھی چکا ہوں کہ 3-4 چیزیں بڑی اہم تھی جو کہ آپ جب سوچتے ہیں تو آپ کو خوف طاری ہو جاتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. 14 جنوری کو آپ نے منی بجٹ دیا اور بہت سارے کنسیشنز آپ نے وڈرا کر لیے سیلز ٹیکس کے. 28 فروری کو آپ بہت سارے کنسیشن دے دیتے ہو, وہ نہیں تھے مگر دوسرے آپ نے کنسیشن دے دی. 14 فروری کو آپ نے پیٹرول کی پرائز 12 روپے لیٹر بڑھائی, ٹھیک ہے, اور 28 فروری کو 10 روپے کم کر دی. بالکل ٹھیک, اور اعلان بھی کر دیا بجٹ تک کا. 27 فروری کو آپ نے 5 روپے 70 پیسے فیول ایڈجسٹمنٹ چارج کی مد میں الیکٹریسٹی بڑھائے, اور 28 کو 5 روپے کم کر. بالکل ٹھیک. تو یہ 2-3 دن میں ہوا کیا؟ میں بھی وہی سوچ رہا تھا, ابھی سستا بچتا ہے سارے ہی ہیں. نہیں, کہیں سے تو کوشچن آیا ہوگا نا, اور کیونکہ خان صاحب نے کھڑے ہو کے کہا کہ جیسے ہمارے پاس پیسے آئے ہم نے آپ کو منتقل کر دیا. پیسے دیکھیں 200, میں نے وہ بھی اس پہ بھی پہلے تجزیہ دے چکا, خان صاحب سے پہلے یہ میرا تجزیہ آ چکا تھا کہ 262 ارب آپ کے ٹیکسز کی مد میں آپ نے ایکسٹرا کلیکٹ کیے تھے, جو آپ کے 5800 سم بلین کا آپ کا جو ٹارگٹ تھا اس سے زیادہ آپ نے کچھ کیے ہوئے تھے. تو آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کا ریوائز ٹارگٹ 6100 ہے. اب وہ جو 6100 کا ٹارگٹ دیا گیا تھا وہ ان کنسیشن کو یا اس سبسڈی کو دیکھ کے نہیں دیا گیا تھا. بالکل ٹھیک ہے, وہ دوسرے اور آپ کے جو فسکل ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے دیا گیا تھا, آپ کے پرائمری ڈیفیسٹ. لیکن آپ نے وہ پیسے اٹھا کے یہاں پر دے دیے. اس میں اس سے کوئی حرج نہیں ہے.
عوام پہ اگر خرچ ہوتا ہے پیسہ کوئی حرج نہیں ہے. میں اس میں صرف سوچنے والی بات ہے کہ کیا فواد کو اور اشفاق تولا کو یا ایک عام آدمی کو یعنی کہ یہ پیٹرول کی کنسیشن کی ضرورت تھی؟ جو اشرافیہ ہیں اصل میں ان کو بھی مل رہا ہے. اس میں بن نہیں پاتا نا, کوئی ایکویشن بن نہیں کیوں نہیں پاتی بن کہ کیسے پتہ لگے گا کہ موٹر سائیکل والا کون سا ہے اور گاڑی میں والا آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں آپ کے پاس پورا ڈیٹا ہے. ابھی احساس پروگرام کا آپ نے پورا ڈیٹا لیا تھا جب آپ نے ان کو کنسیشنز دیے تھے. یہ راشن اسکیم آپ نے جو تو صاحب آپ سے اختلاف ہے, ایک اختلاف ہے. میں بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ. بریک کے بعد خوش آمدید. اشفاق تولا صاحب موجود ہیں, معیشت کا جائزہ لے رہے ہیں. تولا صاحب آپ سے جو میں اختلاف بریک سے پہلے کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو بھکاری کیوں بنا رہے ہیں ہم لوگ کہ کارڈ دے دو. سبسڈی دینے کا طریقہ یہ ہے کہ 2000 روپے کے پیچھے لوگ بھاگیں. مطلب دنیا میں دیکھیں یہ کوئی ہم انوکھے نہیں ہیں. آپ کان کو یوں پکڑو یا پیچھے سے ہاتھ گھما کے پکڑ لو ایک ہی بات ہے. دیکھیں آپ خود کہہ رہے ہیں انکم لیولز آپ کے کم ہیں, لوگوں کے انکم لیولز کم ہیں, آپ کی افراط زر زیادہ ہے. ٹھیک ہے, جب افراط زر زیادہ ہوتی ہے تو کسی غریب کو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے تو 2 ٹائم کھا پھر کہے 1 ٹائم کھا پھر کہا وہ کھایا بھی نہ. تو ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے انکم کا. آپ نے ابھی لیا راشن کارڈ کے اوپر جو آپ نے دیا. اب میں راشن کارڈ نہیں دیتا, اگر آپ مجھے کہتے نا میں اس لیول پہ پہنچ جاتا اور ڈفرینٹ لیول پہ ڈفرینٹ سبسڈیز دے دیتا. پیٹرول کی سبسڈی آپ اگر فرض کریں 200 بلین روپیز کی پرائم منسٹر صاحب نے بات کی ہے تو 200 بلین 140 بلین کا یہ پروگرام جو چلتا تھا اب 200 بلین پہ اگر پہنچتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس غریب آدمی کا ویسے ہی ایک اچھا کام ہو جائے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پی ایس او کے کچھ پمپس مخصوص جو کمپنی آپریٹڈ پمپ ہیں, ظاہر ہے سرکاری پمپ ہیں, ان پمپس کے اوپر جو ہے وہ لائن بنا دی جائے, بائک کو دیا سر وہ دیکھیں یہ ایک آلٹرنیٹ ہے, 100 آلٹرنیٹ نکل سکتے ہیں. بٹ میں آپ کو صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک تھریش ہولڈ دیکھ لیں. آپ مہنگائی کے انڈیکس کے حساب سے جو ان کو آپ دے رہے ہیں منتھلی سپورٹ اس میں اضافہ کر دیں یار. دیکھیں نا آپ نے ایک طرف یہ اتنا سب کچھ کیا. چلے تولا صاحب اب ایک ایک کر کے نہ آتے ہیں تھوڑا سا. اب چونکہ رمضان کی وجہ سے پروگرام کی ڈیوریشن تھوڑی سی کم ہے, چیلنج کیا ہوں گے نئی رجیم کو؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آئی ایم ایف کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آپ کو آئی ایم ایف اسی طریقے سے ان کے ساتھ بھی پیش آئے گا جیسے پہلے پیش آ رہا تھا. اٹ از اے میٹر آف نیگوشیشن نا. آپ کیسے جا کے اپنا کیس پچ کرتے ہیں. پہلے میں سمجھتا ہوں میری عاجز رائے ہے, میں بھی غلط ہو کہ کیس صحیح پچ نہیں کیا گیا تھا اور جس کی بعد میں ایڈمیشن بھی ہوئی ہے. کیونکہ آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے ان کو تو بہت اچھی شرائط پہ آئی ایم ایف نے قرض دیا تھا, پروگرام بھی پورا ہو گیا تھا. اس وقت تو کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں تھا, کوئی پولیٹیکل ایسی ٹرموائل بھی نہیں تھے اور اس وقت وہ نیگوسیشن اسکلز تھی. میں نے آپ کو یہ بھی بتائی تھی کیا وہ نیگوسیشن استعمال ہوں گی. اب پاسپورٹ بھی بن رہا ہے ان کا. وہ تو دیکھیں نا اللہ جانتا ہے اور ڈار صاحب جانتے ہیں. تو جب نہیں آپ کو لگتا کیا ہے, مطلب ملک کی بہتری کی بات ہم کریں نا, کوئی ڈار صاحب یا مفتاح اسماعیل یا کسی فرد کا معاملہ تو نہیں ہے. ڈار صاحب کا ایک ایڈوانٹیج ہے اور یہ رہے گا کہ ڈار صاحب معیشت کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. ترین صاحب میں نے ہمیشہ آپ کے پروگرام میں کہا ترین صاحب کا بھی ایک خاصہ تھا یہ, مگر ترین صاحب میرا خیال ہے ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے. جو چاہتے تھے جو پہلے پروگرام میں انہوں نے آنے سے مطلب حکومتی خواہشات الگ تھیں, ترین صاحب کا طریقہ کار الگ تھا. ترین صاحب کی خواہشات حکومت کی خواہشات میں تھی, مگر آئی ایم ایف کی خواہشات کے سے جھک کے ہم نے اسٹیٹ بینک کے کہنے پہ جو بھی ہم نے کیا وہ کیا اور اس کی آج یہ خمیازہ بھگت رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو آئی ایم ایف پروگرام کا چیلنج ہو گیا اور بہت بڑا چیلنج ہے. دوسرا آپ کو اس وقت میرے خیال سے 8 سے 10 بلین ڈالر چاہیے منیمم آپ کی کیش انجیکشن کے لیے یا اکانومی میں آپ کو لانے کے لیے تاکہ آپ کی کرنسی اسٹیبل ہو جائے. ٹھیک ہے, اگر آپ کی کرنسی 160 165 پہ رہتی ہے جو میں سمجھتا ہوں ایک آئیڈیل ہمارے لیے کیا بنتی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ مریر کے قریب بھی آ جائیں تو 170 172 ہوگی. مجھے ابھی لیٹسٹ کیلکولیشن نہیں. ویسے کیا ہماری کیا بنتی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس میں ہمیں نقصان بھی نہ ہو, بورو بھی نہ کرنا پڑے مارکیٹ سے بہت زیادہ؟ مارکیٹ سے بورو نہیں ہوتا, اس کے طریقہ کار ہوتے ہیں اور یہ ڈاکٹر اشرف حسین بھی اس کے بڑے چیمپئن ہیں, ڈار صاحب بھی چیمپئن ہیں, بہت سارے چیمپئن یہاں موجود ہیں. ٹھیک ہے نا, چھوٹے موٹے ہم بھی ہیں اس میں. کوئی فائدہ مند کتنا ریٹ ہے 160؟ فائدہ مند تو دیکھیں نا جتنا کم ہوگا انفلیشن آپ کا کم ہوتا رہے گا, جتنا پالیسی ریٹ کم ہوگا آپ کا انفلیشن. 100 تو نہیں ہو سکے گا نا تولا صاحب, اب 160 100 تو اب دیکھیں اگر 104 سے تو 118 تو مفتاح صاحب کے دور میں ہی آ گیا تھا نا, 115 118 جو بھی آیا تھا. بٹ یہ اب میرا خیال ہے اب وہ تو میرا خیال ہے از اے ہسٹری. بٹ آئی تھنک لیٹس موو آن فار مے بی 160 کے قریب ہو اور دین آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہو وہ پھر 6-7 پہ ہونا چاہیے آپ کا.
جب جا کے آپ کی بات بنے گی. اچھا تھوڑا سا کچھ تھوڑی سی پازیٹیو بات بھی ہو جائے گزشتہ میں نے کون سی نیگیٹو کی ابھی؟ گزشتہ حکومت کی. اوکے, یہ اس حکومت کے لیے نہیں, بالکل انہوں نے کچھ کہیں تو کچھ اچھا کام کیا ہوگا, کچھ اصلاحات کرنے کی کوشش کی ہوگی. ظاہر اب چلے گئے نا, پاس ٹرانزیکشن ہے, تو اب تذکرہ ہو سکتا ہے. جس وقت وہ تھے تو اس وقت ہم ان چیزوں کے اوپر زیادہ بات کرتے تھے کہ جہاں پہ ہماری خواہش ہو کہ بہتری ہونی چاہیے. اچھا بھی تو کچھ کیا ہوگا. اچھی کی ہیں, دیکھو میں کہتا ہوں ایمنسٹی اسکیمس دیں, ایمنسٹی اسکیم اچھی ہوتی ہے. تو میں ہمیشہ اچھی کہتا ہوں. پاکستان کی معیشت ہی ایسی ہے, آپ معیشت کو ٹھیک کر لیں. تولا صاحب جو موجودہ رجیم آئی ہے نا, وہ تو یہ کہتی ہے کہ ایمنسٹی اسکیم اپنے دوستوں کو دی تھی, وہ بھی دیں گے. میں آج لکھ کے دے رہا ہوں, وہ بھی دیں گے. ٹھیک ہے. دیکھو ہر کوئی دوست میں تھوڑی آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں کہ فواد صاحب کے 1 کروڑ روپے وائٹ کرنے تو میں دے دوں اسکیم, ایسے نہیں ہوتا. کچھ خواہشات بھی تو ہوتی ہیں نا کہ ہماری کس کی خواہشات؟ آپ انڈسٹری کو آپ دے رہے ہیں. میں نے جس دن انہوں نے کنسٹرکشن کو دی تھی, سب سے پہلے میں نے بیان دیا تھا کہ بھائی کنسٹرکشن کو نہ دیں, انڈسٹری کو بھی دیں. آپ انڈسٹری کو دیں گے تو کنسٹرکشن ایک انڈسٹری ہے. بالکل ٹھیک ہے, کنسٹرکشن ایک انڈسٹری ہے. آپ انڈسٹری کا اس کو درجہ بھی دے کر گئے تھے, خود ہی انہوں نے درجہ دیا تھا. تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا, جب آپ ایک انڈسٹری کو دے رہے ہیں تو ہر کسی کو دیتے ہیں, اور جب آپ ایک انڈسٹری کو نہیں دیتے اور کسی اسپیسیفک سیکٹر کو دیتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو دباؤ میں لاتے ہیں. چلے ٹھیک ہے, ایمنسٹی دی, کوئی ایسا انوکھا انقلابی کام نہیں تھا جو پہلے نہ ہوا. انقلابی کام کیا تھا؟ انقلابی کام احساس پروگرام میں کافی اچھے انہوں نے کام کیے. احساس تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نہیں, مگر اس کو اچھے طریقے سے مینج کیا. یہ دیکھیں, یہ جو کریڈٹ تو پینڈیمک تھا آپ کا, چلے ٹھیک. پینڈیمک کے اندر جس طریقے سے دیکھیں, سب سے پہلے تو ڈیسیشن سب سے اچھا تھا NCOC بنانے کا. ٹھیک ہے. اور اس میں میرا خیال ہے ملٹری قیادت کو میں, ظاہر ہے اس کو ISPR چلا رہی تھی تولا صاحب. جی ISPR یا ملٹری کہہ لیں, جو بھی ہے. دیکھیں نا, انہوں نے کیا, اور بعد میں اسد عمر کو انہوں نے, میرا خیال ہے وہ آئے اور انہوں نے بڑا, پھر دونوں کی ایک اچھی ایک کمبائن ایفرٹ تھی. پھر صوبوں سے بھی کافی صوبائی حکومتوں نے کافی کام. NCOC بنانا وہ ایک معیشت کو ڈینٹ سے روکا گیا. دوسرا انہوں نے جو ٹف ٹائم میں انہوں نے جو ٹرف کی لونیں دی, جس طریقے سے یہ بہت اچھا تھا. سیلری کے لیے, ریٹینشن کے لیے انہوں نے پیسے دیے, کوئی شک نہیں. یہ دیکھیں وہی اکانومی کی جو -0.38 پہ تھی, وہ 5% تک بقول فگرز کے 4% تک پہنچ گئی. ایک چیز تو مفتاح صاحب بھی مان رہے ہیں کہ ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا. ایکسپورٹ میں دیکھیں, میں ابھی انالیسس کر رہا ہوں, میرے حساب سے کوانٹٹی میں اتنا اضافہ, خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا جتنا ویلیو میں. اب جیسے کاٹن پہلے تھی 60 سینٹ پر پاؤنڈ تھی, اب $1.30 ہے. تو 65% جب ایکسپورٹ آپ کی ٹیکسٹائل, اور اس میں میرا خیال ہے 80% کاٹن بیسڈ ہوتی ہیں چیزیں, تو ظاہری بات ہے آپ کو اس کا ایک پرائز جمپ تو ملے گا نا. اچھا تولا صاحب, آپ بالکل آپ سے اسپیسیفک سوال ہے, ٹیکس کلیکشن کے سسٹم کو کچھ بہتر کیا ہے پچھلی بار؟ دیکھیں ٹو این ایکسٹینٹ یس, بٹ اس کے بعد جو نوٹسز وغیرہ جتنے آتے ہیں انہوں نے ٹیکس پیئر کو تنگ کر دیا ہے. ایک آخری کمنٹ کر دیں گے. ہاں, اگر صرف ایک چیز اس میں ایڈ کر دوں, اگر ٹاپ پہ اگر خان صاحب کی خود کی نالج اچھی ہوتی, میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلی اکنامک ٹیم انڈرسٹینڈنگ اچھی ہوتی, پہلی اکنامک ٹیم تھی نا, وہ میرا خیال ہے ان کو زیادہ لیڈ ہوگی بنسبت بعد میں اسد عمر صاحب والی. جی میں نام پہ نہیں جاتا. سوال بھی میرا وہی تھا کہ تینوں میں بہتر کون سی تھی, تو آپ نے بتا دیا کہ بری کون سی تھی, تو دوسری بات نہیں. میں آپ کو آج بتاؤں, اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ جو پچھلے سال کی ریویژن دکھائی, حفیظ شیخ صاحب جب گئے تو 4% دکھائی اور انہوں نے کہا اگلی 5% پہ گروتھ ہے, تو پھر حفیظ شیخ ہی بیس. حفیظ شیخ کے دور میں IMF کے یہ سارے ڈیل بھی ہوئی, جو ٹف کنڈیشن آپ نے دی وہ بھی ہوئی. پھر شوکت ترین صاحب نے بھی کہا کہ جی میں کیا کروں, مارچ میں جو ڈیسائیڈ ہو گیا تھا میں تو کچھ نہیں کر سکتا. بہت شکریہ تولا صاحب, بہت شکریہ. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہے مزمل اسلم صاحب, سابق وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کے ترجمان ہیں. مزمل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. فاروق حبیب صاحب اور حکومت کے جو سابق حکومت کے جو مختلف وزراء تھے, ان کا دعویٰ یہ ہے کہ خزانہ جو ہے وہ بھرا ہوا ہے, اس میں $22 ارب چھوڑ کر گئی ہے سابق حکومت. حقیقت کیا ہے؟ موجودہ حکومت تو اس سے جو ہے وہ انکاری ہے, اسٹیٹ بینک کی جو فگرز ہیں وہ اس سے مختلف ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اسٹیٹ بینک کے جو ریزروز جو ہیں اس میں 2 ریزروز ہوتے ہیں, ایک سرکاری ریزرو ہوتا ہے اور ایک عام جو ہمارے آپ کے ڈپازٹ اس میں ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے 11 مارچ کو $22.8 ارب مجموعی ریزروز تھے 11 مارچ 2022 کو. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ چائنا کی ایک ہم نے قرض کی ادائیگی کرنی تھی, تقریباً وہ $2.6 ارب ہے.
تو وہ ہم نے کر دی, اور وہ ہر سال ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس کی ادائیگی کرتے ہیں تو وہ واپس جو ہے ہمیں دے دیتے ہیں 2 سے 3 ہفتوں بعد. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے کسی بھی وقت, یعنی کہ اگلے ہفتے یا کسی وقت بھی آ جائے گا. وہ ہم نے پچھلے 10 دنوں میں ادائیگی کی, اور لگ بھگ $900 ملین جو ریکوڈک کا جو معاملہ سیٹل ہوا, جو $11 ارب کا ہمیں جرمانہ تھا, اس کو ہم نے $900 ملین میں سیٹل کیا. تو وہ ہم نے پیمنٹ کی ہے جو پچھلی حکومتوں نے کی تھی. تو اب یہ جو رقم ہے, یہ جو ہمارے پاس جیسے ہی آ جائے گی تو یہ ہمارے خزانہ جو ہے $20 ارب پہ پہنچ جائے گا. ابھی اس وقت $17.5 ارب ہے. آپ اندازہ یہ لگائیں کہ آپ نے پہلی دفعہ $3.5 ارب ایک دم قرضہ اتار دیا. ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا, آپ کے ذخائر اس قابل ہی نہیں ہوتے تھے کہ آپ جو ہے $1 ارب بھی دے سکتے تھے. تو یہ ہم نے دیے. اور چائنیز, آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہمارے وزارت خارجہ کے شاہ محمود قریشی صاحب, وہ چائنا گئے تھے بالکل حکومت سے 2-3 دن پہلے. انہوں نے وہاں سے ویڈیو پیغام بھیجا تھا کہ چائنا نے ہمیں آمادگی ظاہر کر دی ہے لون رول اوور کی $2.5 ارب کی. تو وہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ 2-3 دنوں میں آ جائے گا. لیکن اب بات یہ ہے کہ ہم تو پھر بھی چلیں $17.5 ارب چائنا کے ہٹا کر اس وقت ہمارے ریزروز ہیں. جب ہم آئے تھے تو ہمیں کتنے ملے تھے؟ اسٹیٹ بینک کے ریزرو $9 ارب ملے تھے, اور کل ملا کے $14 ارب ملے تھے. اس میں بھی انہوں نے اسٹیٹ بینک سے اندر ہی ادھار لیا ہوا تھا تقریباً $8 ارب کا. تو بہت بہتر صورتحال میں, جہاں پہ انہوں نے ہمیں ڈنڈا پکڑایا تھا اس سے تو ہم نے بہت بہتر صورتحال رکھی. لیکن قرضے بھی تو اس عرصے کے دوران بہت زیادہ بڑھ گئے نا. دیکھیں, آپ کو میں بتاؤں ایک بات, ہمیشہ قرضوں کو جو ہے نا جی ڈی پی کے تناسب سے دیکھا جاتا ہے ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی. ہمارے جب ہم آئے تھے تو ہمیں 71% کے حساب سے ملے تھے. اس سال جون میں وہ 65% ہو جائیں گے, یعنی کہ ہم نے 6% کم کیا. میں آپ کو فات بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں, یہ کوئی آپ کو بتائے گا نہیں. پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کوئی سال ایسا نہیں تھا جس سال آپ کا جی ڈی پی کے تناسب سے قرضہ بڑھا نہ ہو. کورونا والے سال میں پاکستان کا قرضہ جی ڈی پی کے تناسب سے یہ 90% تک چلا گیا تھا, 4% کم ہوا. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ ہم نے جو ہے بہترین جتنے خسارے تھے وہ ختم کر دیے تھے. اور پوری دنیا میں اس سال جو پوری دنیا میں جو ترقی یافتہ ممالک اور ترقی پذیر ممالک, 18% ترقی یافتہ ممالک کا اس صرف ایک سال کورونا کی وجہ سے جو ہے نا ان کے قرضے بڑھے تھے, اور جو ترقی یافتہ ممالک جو انڈیا اور اس طرح کے تھے ان کے 10% کے حساب سے بڑھے تھے, اور ہمارے 4% منفی ہوئے تھے. تو یہ جو پروپیگنڈا ہے, یہ اس کو پروپیگنڈا اس طرح کرتے ہیں یہ اکثر لوگ کہ جی 18,000 ارب روپے کا اس حکومت نے 3.5 سال میں قرضہ لیا, جو مجموعی طور پہ 85% بنتا ہے. 70 سالوں میں اتنا نہیں لیا. میں آپ کو 2-3 دلیلیں دینا چاہتا ہوں. پہلے تو قرضے کی بات کی دلیل دے دیتا ہوں. 18,000 ارب بالکل قرضہ پڑا, جس میں سے ہم نے 12,000 لیا, 6,000 لیا نہیں, اس کی ری ویلیویشن ہوئی. وہ مثال دے دیتا ہوں ایسے کہ آپ نے مجھے 2018 میں $100 ادھار دیے تھے. $100 اس وقت ڈالر کی قیمت تھی 123 روپے, تو یعنی میں نے روپوں میں آپ کا 12,300 روپے قرضہ دینا تھا. آج 2022 میں وہی $100 میں نے آپ کو دینا ہے, آپ سے میں نے مزید پیسہ نہیں لیا, لیکن اب روپے کی قیمت ہے 185 روپے. تو اب میں نے وہی $100 جو اس وقت 12,500 قیمت کی اس کی, آج وہ 18,500 ہو گئی. تو 6,000 ارب ہمارے جو ہیں 18,000 ارب میں سے اس طرح وہ قرضے بتاتے ہیں کہ جی یہ بڑے ہیں. کہ اگر ڈالر ریٹ کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے, روپے کی قدر کم ہوئی ہے, تو اس کی ذمہ دار بھی تو حکومت ہی تھی نا. نہیں, یہ نہیں ہوتا. آپ یوں دیکھتے ہیں کہ میں نے ڈالر لیا تو ڈالر میں کتنے واپس کرنے, تو یہ اس طرح دیکھا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ پھر اس طرح تو اگر پھر آپ ذمہ دار دے دیں, 1947 میں $1 کا ڈالر تھا, اور جب یہ پیپلز پارٹی کی حکومت 2008 میں آئی تھی تو $58 کا ڈالر تھا. پھر جو یہ جو ہے پیپلز پارٹی کی حکومت گئی تھی تو جو ہے انہوں نے $90 کا چھوڑا تھا, اور نون لیگ آئی 90 میں لیا تھا, 123 میں چھوڑا. تو یہ تو مطلب آپ یہ تو وہ والی چیز. اور مزے کی بات یہ کہ جو 123 کا چھوڑا تھا اس وقت کی ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کے حساب سے وہ 123 نہیں 152 کا ہونا چاہیے تھا. انہوں نے مصنوعی طور پہ روکا تھا, اور آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 3.5 سال میں اس میں ہزاروں دفعہ یہ بات سامنے آئی ہے. اور اب یہ آ گئے ہیں. چلیں, ہم تو اچھے نہیں تھے نا, ہمیں تو کام نہیں آتا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس دن عدم اعتماد آ رہی تھی اس دن $178 کا ڈالر تھا. پھر اس کے بعد ایک مہینہ آپ کو پتا سیاسی غیر یقینی صورتحال تمام چیزیں, اور ابھی 182 پہ آ گیا ہے کیونکہ سیاسی غیر یقینی صورتحال اب ختم ہوگی, نیا وزیر اعظم آ گیا. اب ہم انتظار کرتے ہیں کہ یہ $100 کا ڈالر کب کریں گے, 65 روپے لیٹر پیٹرول کب کریں گے,
یہ تو مزمل صاحب پاسبل نہیں ہے نا, یہ تو ممکن نہیں ہے. کریں گے 35 روپے آٹا کب کریں گے, یہ اب ہم انتظار کریں گے, کیونکہ یہ انہوں نے آخری دنوں میں ہم پہ عدم اعتماد ڈالتے ہوئے بات ہی یہ کی کہ عوام کا ہم پہ بہت پریشر ہے, 35 روپے کا آٹا دینا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 35 اور 50 روپے کی چینی کب کریں گے. اچھا مزمل صاحب ایک چیز, کل صرف چینی کل کے دن 10 روپے, یعنی کہ ہم نے 82 روپے 82 روپے چل رہی تھی ہول سیل ریٹ, وہ 94 روپے میں چلی گئی ماشاءاللہ, اور بغیر کوئی جواز کے. اور آج سنا ہے کہ گھی تیل کی قیمتیں بھی جو ہے 7 سے 25 روپے فی کلو کے درمیان بڑھی ہیں. مزمل صاحب وہ ایک ہی دن میں پاسبل تو نہیں ہے نا. قیمتیں کل تک پتہ لگ جائے گا کہ بڑھا رہے ہیں یا یہ ہمارے فارمولے پہ بیٹھ رہے ہیں. اچھا ایک چیز مجھے اور بتائیے گا, یہ جو پیٹرولیم مصنوعات کو آپ لوگوں نے ہولڈ کر کے رکھا ایک قیمت کے اوپر, اور جون تک یعنی کہ بجٹ تک اس کو ہولڈ کر کے رکھا, یہ پیسے کس طریقے سے مینج ہوں گے؟ اب سمری تو آ جاتی ہے روزانہ 35 اور 50 روپے کی ہر 15 دن بعد کہ یہ بڑھا دیں 35 سے لے کے 50 روپے تک. دیکھیں میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, پاکستان کی تاریخ کم از کم پچھلے 20 سال سے میں کام کر رہا ہوں, پاکستان میں کبھی نا ٹیکس ہدف جو بجٹ میں اعلان ہوتا تھا نا, وہ ٹیکس ہدف پورا نہیں ہوا. پہلی دفعہ پاکستان میں اس سال جو ہے ٹیکس ہدف سے ہم 250 ارب روپے اضافی ہم نے 9 ماہ میں جمع کیے ہوئے, اور ہمارا جو ٹارگٹ 5800 ارب کا تھا اس کو آئی ایم ایف نے ریوائز کر کے 6100 ارب کر دیا. اور 6100 ارب میں بھی جو آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ ہم نے پورے سال پیٹرول پہ ٹیکس ہی نہیں لیا, ورنہ ماضی میں جتنا ٹیکس جمع ہوتا تھا اس کا 20 سے 25% صرف پیٹرول سے ٹیکس کی آمدنی تھی. یہ آپ کے بھی سامنے, ہم نے نہ پیٹرولیم لیوی لیا, سیلز ٹیکس صفر کیے ہوئے کبھی نہیں ہوا, اس کے باوجود ہم ٹیکس ٹارگٹ کو پورا کر رہے ہیں. تو یعنی کہ ہم نے جو پیٹرول کی مد میں ٹیکس چھوڑا اس میں ہم نے ٹیکس ہدف پھر بھی حاصل کیا, نمبر 1. نمبر 2, ہم 250 ارب تو ویسے ہی آگے, اور یہ جو ہم نے جو پیکج دیا یہ 300 ارب کا دیا ہے, تو وہاں سے بھی پورا ہو جاتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے ہمارے جو ادر سورسز ہیں, جیسے آج ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس بھی کی تھی سابق وزیر خزانہ کے ساتھ میں نے بھی, تو اس میں ہم نے بتایا کہ ہم 100 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ کاٹیں گے, تقریباً 120 ارب روپے جو سرکاری کمپنی ہے اس کے منافع پڑے اس میں سے فائنینس کریں گے, 50 ارب ہمیں جو ہے ایف بی آر نے کہا کہ وہ ہمیں دے گی. تو یہ کل ملا کے ساری رقم جو ہے ہم نے اس کا آلٹرنیٹ ارینجمنٹ کر لیا ہوا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے زور بازو میں کتنی دم ہے, کیونکہ کل تو آئے تھے یہ, انہوں نے جو ہے تنخواہیں بڑھائی اور آج انہوں نے اس سے مکر گئے, اور اب پیٹرول کی قیمتوں میں بھی جو ہے وہ کام پہ ٹانگیں ہو رہی ہیں فی الحال تو, کہ وہ بڑھائیں نہ بڑھائیں. آئی ایم ایف کو ہم نے تو سنبھال کے رکھا ہوا تھا, ہمیں انہوں نے یہ کہا تھا, یاد ہوگا آپ ساروں کو, آپ سارے گواہ اس چیز کے, کہ جس دن یہ لوگ آئیں گے پہلے دن آئی ایم ایف کا جو ہم نے وہ کیا تھا اسٹیٹ بینک اور وہ بل پاس کرایا تھا یہ ریورس کریں گے. میں انتظار کر رہا ہوں کہ یہ کب کریں گے. ابھی تک اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے بغیر ہم چل نہیں سکتے, اور ہمیں یہ تانے دیتے تھے کہ آئی ایم ایف کو ہم نے خود مختار. حالانکہ سب سے ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو جتنی بھی حکومتیں آئی ہے سب سے کم آئی ایم ایف سے لون ہماری حکومت نے لیے 3 ارب ڈالر. پیپلز پارٹی نے 2010 میں 10 ارب ڈالر, تاریخ کا سب سے بڑا لون آئی ایم ایف سے پیپلز پارٹی نے لیا. پھر مسلم لیگ نون کی حکومت 2013 میں آئی, اور ہم پہ الزام کہ انہوں نے آئی ایم ایف کو بھیج دیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت بغیر آئی ایم ایف کے کتنے دن چلاتے ہیں. ہم نے تو چلا کے دکھائی, پچھلے 1 سال سے آئی ایم ایف سے ہم پیسے نہیں لے رہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں. لیکن مزمل صاحب ایک قسط تو آپ کو ملی نہیں تھی نا, تقریباً 6 ارب ڈالر کا تھا یہ جو پروگرام تھا آئی ایم ایف کا. 6 میں سے ہمیں 3 ملے بھائی, 3. ہاں تو 3 ملے نہیں ہے نا, مل تو جانے تھے نا, تو آپ کے پورے ہو جاتے. 2 سال ہم نے آئی ایم ایف پروگرام کو ہولڈ میں رکھوایا رکھا, پچھلے سال بھی ہم نے ان کی شرائط نہیں مانی تھی اور اس وجہ سے ہولڈ پہ ہوا تھا. تو یہ ہم نے اس کے باوجود, اور کرونا کا سال تھا, اس کے باوجود ہم نے جو ہے خزانے بھی بڑھائے, ملک کے قرضے بھی اتارے. ان کے دور میں جب یہ تھے تو 6 ارب ڈالر سالانہ سود کی ادائیگی اور قرضے کی ادائیگی ہوتی تھی. ہم نے آن ایوریج 11 ارب ڈالر 3.5 سال میں کیے. مطلب جو ہم نے قرضے نہیں لیے وہ بھی ان کے اتار کے گئے. ریکارڈ ایک ہم نے کر دیا, کر کے جو ہے انہوں نے مروا دیا 1.2 ارب ڈالر کی پینلٹی, وہ ہم نے اس کو صحیح کیا. پھر آئی پی پی 53 آئی پی پی سے ری نیگوشیٹ کر کے 860 ارب روپے کا جو ہے ہم نے ان سے کمی کروائی. پھر اس کے علاوہ انہوں نے مہنگے جو ہے 2-3 ایل این جی کے سودے کر لیے تھے, وہ اس کو ہم نے قطر سے ریورس کرایا. آپ دیکھیں تو صحیح, پھر ویکاک ایل این جی منگا دی, اس کا قانون نہیں بنایا, وہ سستی بجلی ایل این جی مارکیٹ میں پھینک دی پکڑ کے. آج تک اس کا گردشی قرضہ ساروں کے گلے پڑا ہوا ہے. اس کو اب جا کر نے قانون ویکاک کا پاس کرایا. تو اب کہاں ان کی غلطیوں کو سدھاریں. اب یہ کیا, اب آئے ہیں تو اب دیکھتے ہیں. یہ تو انہوں نے جو دعوے کیے تھے بلند و بالا
कितने दिन में करते हैं, हम तो इंतजार कर रहे हैं और याद कराते रहेंगे आप लोगों की तो। चले, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब, बहुत शुक्रिया। वादे जरूर याद दिलाते रहिएगा ताकि इनको भी काम करने का, इनका भी एहतसाब करने का हमें मौका मिल सके। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक याद दीजिए।